कल का दिन है आपके पास। डॉक्टर साहब मेरी वाइफ ठीक तो हो जाएगी? इंशाल्लाह ऑपरेशन के बाद शील बी फाइन। अब क्या होगा? जब अपनों ने हाथ बढ़ाया। पापा मेरी एडवांस सैलरी का लोन अप्रूव हो गया है। बेटा लोन? अम्मी ने भी तो अपना गोल्ड रखवा कर लोन लिया था मेरी एजुकेशन के लिए। इन्हीं अपनों ने साथ निभाया। नेशनल बैंक आपको जिंदगी के किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ता। NBP एडवांस सैलरी लोन से हासिल कीजिए 20 लाख तक की फाइनेंसिंग, तेज तरीन प्रोसेसिंग, कम तरीन मार्कअप। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। हालात बदलने का वादा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म। रिश्वत और करप्शन का खात्मा। मेरिट पर होगा हर काम। इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम। ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद भट्ट, TNN TV नेटवर्क पर। नया पाकिस्तान, नई पार्टी, माशी बहरान, डॉलर की उड़ान, महंगाई का तूफ़ान। आप ज़रा गौर तो फरमाएं कि जब ये हुकूमत आई नहीं थी तो इन्होंने ये कहा था कि ये खामखा जो है पिछली हुकूमत जो है वो लोन पे लोन लेती चली जा रही है। गैस के रेट बढ़ा देते हैं, बिजली के रेट बढ़ा देते हैं, फ्यूल के रेट बढ़ा देते हैं और आवाम के ऊपर बिजली बनकर ये चीज़ें जो हैं वो गिरती हैं और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। हालांकि इनको सारी इक़्तिसादी हालत पाकिस्तान की मालूम थी, क्योंकि असद उमर साहब तो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के और आपने देखा होगा उनको इसलिए वजारत ख़जाना दी गई है और इनका ये दावा था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। अब आपने खुद ही देख लिया होगा कि बहालत मजबूरी उन्होंने कहा जी हम IMF को रुजू कर रहे हैं। अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ कि वो इनको कितने डॉलर देते हैं, लेकिन ये है कि ये 10-12 बिलियन डॉलर का गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमारे जो माहिर हैं माशियात के, उनका कुछ ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए था कि IMF के पास ना जाते, बल्कि अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाकर और इंपोर्ट को घटाकर ये मामला अगर इसको हल कर लेते तो बेहतर होता। लेकिन वो कहते हैं अनलाइज दी हेड दैट वेयर्स द क्राउन। जो हुकूमत करता है उसको प्रॉब्लम्स का सही मालूमात होती हैं और दूसरे तो खाली तजिए कर सकते हैं, स्पेकुलेशन कर सकते हैं और बातें बना सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। इसमें तो दो राय नहीं है कि मुल्क इस वक्त एक बहुत ही बड़े गर्दाब में फंसा हुआ है और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जो अपोजिशन जमातें हैं उनको खुलकर मौका मिल रहा है कि हुकूमत वो तनकीद कर रहे हैं। बल्कि ये कहना चाहिए कि उन्होंने शाम को दुकान सजाई हुई है, आप TV चैनल्स पे बैठ जाएं तो मखसूस ग्रुप जो पहले ही PTI के ख़िलाफ़ था वो बहुत तेज़ी के साथ इल्ज़ामात की बुछार लगाए हुए बैठे रहते हैं और हर एक बात के ऊपर वो कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं। PTI का ये कहना है कि हम अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, 1.5 महीना हुआ है, तो हमने जो 100 दिन का प्रोग्राम दिया था कम से कम 100 दिन तो इंतज़ार कर लें, वक्त गुज़रते पता नहीं चलती। असल में बात यह है कि प्रायोरिटीज़ जो है ना वो डिटरमिन करती हैं कि आपकी लाइन ऑफ डायरेक्शन सही है कि नहीं। अब प्रायोरिटीज़ अगर भैंसें बेचनी है प्राइम मिनिस्टर हाउस की या आपने गाड़ियाँ पुरानी जो हैं वो बेचनी है, गवर्नर हाउस खोलने हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये लाइन ऑफ डायरेक्शन ठीक नहीं है। ये पॉपुलैरिटी के लिए तो ठीक है कि आम आदमी के लिए ये ओपन कर दिया उन्होंने, लेकिन
اس کو اوور آل پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ ملک ایک کس دور سے گزر رہا ہے. سیکیورٹی ایشوز ہیں اور فائنینشیل ایشوز ہیں. جب تک کٹی خالی ہوگی تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے یہ کہا کہ کرپشن کو بند کرنا ہے, تو اتنے بے نامی اکاؤنٹس مل رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا مختلف شہروں سے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اب ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس ملک کو بہت بے دردی سے لوٹا گیا ہے. جس طرح سے بے نامی اکاؤنٹ آ رہے ہیں, ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے جنہوں نے پراپرٹیز بنائی ہیں یا باہر فارن بینکس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں. بات بڑی لمبی ہے, تو اس کے اوپر ہم ایک اپنے آج ہم نے جو دعوت دی ہے ان کو, ندیم مولوی صاحب کو, سینئر اینالسٹ ہیں, اینکر بھی ہیں, اور یہ معاشیات پر ہی پروگرام کرتے رہتے ہیں, تو ہم نے ان کو خاص طور پر دعوت دی ہے تاکہ کھل کے بات ہو کہ یہ اس طرح سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی, انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم جو ہے غریب کو ریلیف دیں گے. تو غریب تو ریلیف کہاں ملے گا اس کو جب آپ کا ڈالر ایک دن میں 10 روپے 12 روپے کا جمپ کرے گا. تو ایک تو یہ کہ ابھی دیکھیں آپ نے جو ڈالر انکریز ہوا ہے 137 پہ گیا ہے جس دن, جی اس دن تقریباً 900 ارب روپے کا آپ کے اوپر اور لون چڑھ گیا. کیونکہ آپ نے اگر ڈالر پہلے 100 کا تھا یا 110 کا تھا تو 27 روپے اوپر چلا گیا, تو بیڑا غرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. جو آرڈرز پلیس کیے ہوئے تھے وہاں سے جو آئے گی ترسیلات, اس کا تو فائدہ ہے, لیکن اس ویلیو کو, منی کی ویلیو کوئی نہیں ہے. تو آپ یہ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی ڈائریکشن صحیح ہے ابھی بھی جو یہ آئی ایم اے کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ان کی پریارٹیز کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات, لوگ جو ہے اکانومی کو پہلی بات ہے سمجھتے نہیں ہیں, پر سٹیٹمنٹس جو ہیں فوراً جاری ہو جاتے ہیں. اکانومی جو ہے کوئی سٹاک مارکیٹ کی طرح نہیں ہوتی کہ اسپیکولیشنز پہ چلے. اکانومی کا مطلب ہے باقاعدہ کیلکولیشنز ہوتی ہیں اور ہر چیز فیکٹس اینڈ فگرز پہ بیس کرتی ہے. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے ہر چیز ایک سٹاک ایکسچینج کی طرح ہو گئی ہے. اچانک جیسے ڈالر کی آپ نے بات کی, لوگوں کا ایک رجحان آتا ہے کہ کل سننے میں آیا ڈالر اوپر چلا جائے گا. عام پبلک کیا کرتی ہے؟ ڈالر خریدنے نکل جاتی ہے, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں سرمایہ کاری کریں. سٹاک مارکیٹ میں کرتے ہیں تو مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی ہے, اور عام طور پہ کیونکہ لوگوں نے مخصوص طبقے کے پاس پیسہ ہے, لوگوں کے پاس نہیں ہے. اگر آپ بات کر رہے ہیں کاروباری طبقے کی, لوگوں کی جو پاکستان میں بیٹھے اور جو بیرون ملک بیٹھے پاکستانی, ان کے پاس پیسہ ہے, پر وہ باہر جو بیٹھے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں سرمایہ کاری کریں, اور ان کا اکثر یہی سوال ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں کہاں سرمایہ کاری کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا, یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو پراپرٹی لی جاتی ہے, اور آپ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی اکانومی ستیہ ناش ہو رہی ہے, جس ملک میں اکانومی ستیہ ناش ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں وہاں پہ پراپرٹی کیسے اوپر جا سکتی ہے؟ پاکستان میں تو اوپر جا رہی ہے, پراپرٹی گرتی نہیں ہے. آج آپ ایک معمولی سا پلاٹ لینے جائیں تو 7 کروڑ روپے کا پلاٹ ملتا ہے 500 گز کا ڈیفنس کے اندر کراچی میں. 7 کروڑ روپے بڑی رقم ہے. جس ملک کی معیشت آپ کہہ رہے ہیں تباہ ہو رہی ہے, جس ملک کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کبھی ترقی نہیں کر پائے گی, تو اس ملک کی پراپرٹی کیسے اوپر جا رہی ہے؟ نمبر 1. لیکن ندیم صاحب آپ کو میں یہاں تھوڑا روکوں گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ دی پروگرس آف دی کنٹری از ناٹ میجرڈ تھرو ہائی رائز بلڈنگس, میگا پروجیکٹس. عام آدمی کی حالت اگر بہتر ہے اور اگر آپ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہے, مزید پریشان ہو رہا ہے, تو اس کو آپ ترقی کا پیمانہ نہیں کر سکتے. دیکھیں, میں ترقی کا پیمانہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی فیوچر گروتھ کیسے دیکھ رہے ہیں لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ترقی ہو گئی ہے آپ بلڈنگ دیکھ کے یا 7 کروڑ کا پلاٹ دیکھ کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ کافی اچھی ہے, جس کی وجہ سے لوگ پراپرٹی خرید رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی بہتر ہو جائے گی. رہا سوال اکانومی کا, تو آپ دیکھیں ایک سمپل سا ایز این اکانومسٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکانومی یا تو آپ کی انڈسٹریلسٹ, آپ وہ اکانومی بدل سکتا ہے, انڈسٹری گروتھ ہو یا ایگریکلچر گروتھ ہو, ایگریکلچر کے ہو, یا تیسرے وہ لوگ ہو کہ آپ کی عام عوام سکل لیبر جو پاکستان سے باہر جائے, محنت کرے اور وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں, وہ معیشت کی تبدیلی کے اندر ایک حصہ ڈال سکتے ہیں.
یہاں بات ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ عمران خان صاحب نے ابھی بھی میکسیمم کنٹریبیوشن جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جی اب دیکھیں یہ ہے اکانومی کا حصہ. ہم کیا کہتے ہیں، ہم پاکستان کے اندر ہم کہتے ہیں تبدیلی اکانومی میں آ جائے، غربت ختم ہو جائے. تو مجھے یہ بتائیں کیا صرف حکومت کا کام ہے؟ تبدیلی کے لیے عوام اور حکومت دونوں کو ایک ہی لائن پہ چلنا پڑتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، جب سے الیکشن آیا ہے تو عوام جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ سب کچھ جو ہے لیکن نہیں، اصل میں ندی صاحب بات یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے ایک ایسا ہائپ کریٹ کر دیا تھا کہ جیسے ہی آئیں گے دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی، لوگوں کو جابس ملنی شروع ہو جائیں گی، مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل میں بند کر دیا جائے گا اور لوگوں کو جابس بھی ملیں گی، اور مطلب یہ ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ جو غریب آدمی ہے اس کو اپ لفٹ کیا جائے گا. لیکن اب تو معاملہ بالکل الٹ ہو گیا، کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ ملک کی فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے، کیونکہ ایک قسم کی شیڈو کیبنٹ انہوں نے بنائی ہوئی تھی. عوام کو بھی پتا، ساری دنیا کو پتا تھا کہ اس وقت دیکھیں پاکستان میں جب سی پیک بننا شروع ہوا اس وقت تو پیسے آ رہے تھے نا، اس وقت جتنے پیسے آ رہے تھے لگ رہے تھے. اب ہم کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں. جب ایک چیز تعمیر ہونے لگتی ہے اور جب تعمیر ہو چکی ہوتی ہے یا ہونے والی ہوتی ہے اس وقت دیکھیں پیسے کم لگتے ہیں، پیسے کم آتے ہیں. اب پھر ایک وقت آتا ہے، اس وقت پریشانی کا وقت آتا ہے. جیسے آپ ایک بنگلہ بناتے ہیں، سٹرکچر بہت جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. آپ پیسے بھی فوراً دے رہے ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ کیونکہ میرا گھر بن رہا ہے. پر جب آپ کی گھر فنیشنگ پہ آتی ہے اس وقت پرابلم شروع ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے. تو ہمارا ملک بھی ایک گھر کی طرح ہے. اس وقت ہم اس پوزیشن پہ آگے ہمیں پریشانیاں آ رہی ہیں اور اس سے کوئی جو ہے نا دو رائے نہیں رکھ سکتا. پر اب یہ بات ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں ہماری پالیسیز کیا بنے گی تجارتی. کیا ہم انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں تو وہ ورکیبلٹی نہیں آئے گی، کیونکہ دیکھیں کاسٹ آف گڈز جو ہیں وہ جب بڑھ جائیں گے کسی بھی انڈسٹری کے اندر گروتھ نہیں آ سکتی. کیونکہ ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو یہ فیکٹری سے شروع ہوتا ہے. دیکھیں جو ہماری ٹریڈر کمیونٹی ہے ان کو سب سے بڑا آبجیکشن یہی ہے کہ ان کی کاسٹ آف بزنس جو ہے وہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے 300 بلین روپیز کے ریبیٹ جو ہیں وہ حکومت نے، پچھلی حکومت نے روکے تھے. انہوں نے کہا تھا جی ہم بھی ریلیز کریں گے اور وہ بھی نہیں. اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بند ہوتی جا رہی ہے. یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں انویسٹر جو ہے وہ پیسہ لگاتا ہے اور پھر لگانے کے بعد وہ اس کا مطلب اس کا فائدہ بھی تو حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ جو ہے ان کو اس طرح سے رولانا شروع کر دے تو پھر بات نہیں بنتی. آپ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایزی وے تلاش کر لیا. ہر ایک آدمی جو ہے وہ ہر چیز امپورٹ کیے جا رہا ہے. امپورٹ کا بل آپ کا اوور $50 بلین پہنچ گیا ہے اور ایکسپورٹ آپ کی $10 بلین ہے. $35 بلین کا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. یہ دن بہ دن بڑھتا چلا جائے گا. تو اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی تو میکانزم ان کو بنانا ہے کہ نہیں بنانا. خالی IMF کے پاس جانے سے وہ بھی IMF وہ کرے گا جو امریکہ اس کو ڈکٹیٹ کرائے گا. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے. آپ کو پتہ ہوگا ابھی بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ریویو کریں گے، دیکھیں گے کہ پاکستان کی ضروریات کیا ہیں. انہوں نے تو ابھی اس سے پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ چین کے قرضوں کی وجہ سے سارا یہ جو پاکستان میں معاشی بحران ہے جس کا پاکستان نے ڈینائی کیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دیر از ٹوٹل کنفیوژن. کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام اچھا ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، لیکن وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. سر ایک بات تو میں واضح طور پہ آپ کو بتاؤں کہ IMF جو ہے وہ 189 کنٹریز مل کے انہوں نے IMF بنایا تھا. اور انہوں نے بنایا کہ ان ملکوں کی معیشی حالت جس کی معیشت بہت خطرناک پوزیشن پہ ہے یا ڈوب رہی ہے ان کو مدد کریں گے تاکہ غربت ختم کریں. پر یہاں پہ دیکھا جاتا ہے IMF میں جب بھی پوزیشن لی ہے تو جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں وہ امریکہ کی طرف سے آتے ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی صرف امریکہ کا ہے. یہ امریکہ کا صرف نہیں ہے بلکہ 189 کنٹریز. دیٹ از ٹرو کہ 189 کنٹریز انوالو ہیں، لیکن ڈکٹیشن جو ہے وہ امریکہ ہی دیتا ہے. تو IMF انڈیپینڈنٹ ادارہ بالکل نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. جو امریکہ اس کو کہے گا وہ اس کی ڈکٹیشن کو لیں گے. وہ سر
IMF کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں جیسا ایک سود خور ہوتا ہے, ہاں بالکل ٹھیک ہے, یا ایک بینکر جسے ہم کہتے ہیں, بینکس جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو پیسے دیتے ہیں دے میک شیور کہ ان کے پیسے واپس ان کے سود کے ساتھ ملے. یہ ایک تمام دنیا میں, چاہے آپ IMF کہہ دیں یا کسی بینک کا نام لے لیں, لوکل بینک بھی آپ کے, ٹھیک ہے, یہ ریالٹی ہے. اب وہ جو شرائط لگاتے ہیں ان کا انٹرسٹ, جبکہ جو ادارہ بنا تھا وہ ادارہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا بنا تھا کہ ہیلپ کرے پاورٹی ختم کرنے کے لیے, مگر وہ وہاں سے ان کا مشن سے ہٹ گئے ہیں. جی بالکل, وہ ڈائریکشن بالکل چینج ہو چکی ہے. اب یہی چیزیں آپ دیکھیں بہت سے ممالک نے اس کے اوپر باقاعدہ پن پوائنٹ کیا ہے, اور یہ نہیں ہے کہ صرف اس ملک کے ساتھ, مختلف ممالک میں گئے ہیں, یونان میں گئے ہیں, مختلف جگہوں پہ گئے ہیں. بات یہ آتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو انٹرسٹ, بہت سی جگہوں پہ انہوں نے 0% پہ بھی دیا ہوا ہے, بہت سے ممالک میں انہوں نے وہاں پہ اس وقت دیا ہوا ہے کہ وہ آلریڈی ختم ہو چکی ہے وہ ملک ہے. پر ملک پاکستان جیسا ملک جس کی معیشت ہم آگے آنے والے دنوں میں بہتر دیکھ رہے ہیں, اس صورت میں آج آپ کو بتاؤں. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ تاریخ تھوڑے سال پہلے چلے جاتے ہیں, جب یہ سی پیک کی شروعات ہوئی, سب سے پہلے سٹیٹمنٹس کہاں سے آئی؟ ہندوستان سے آئی, اس کے اگینسٹ میں آئی تھی, اس کو سیکنڈ کیا تھا واشنگٹن پوسٹ نے, جی بالکل, امریکہ نے, کہ جی یہ تو ایسا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو لنکس ہے, پھر افغانستان کا ہمارا بارڈر کے مسئلے آنے شروع ہو گئے. یہ سارے لنکس کیوں بنے؟ کیونکہ سی پیک بیسیکلی آج کا منصوبہ نہیں ہے, یہ کئی سالوں پہلے بھٹو صاحب نے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, جب ون بیلٹ ون روڈ, جی جب لوگ وہاں پہ گلگت بلتستان میں روڈ بھی نہیں تھے, وہاں پہ یہ ان کا ایک ویژن تھا, بھٹو صاحب کا ایک ویژن تھا کہ جی ٹریڈ ہونی چاہیے, ڈیولپڈ ہونی چاہیے, جب چائنا ہمارے اتنے اچھے دوست ہیں تو ایک راستہ بنایا جائے. ابھی ہم جائیں گے ذرا بریک کے اوپر, آپ کو پتہ ہے بڑی ضروری چیز ہوتی ہے, تو اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں, یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا ہے. سو لیٹس ہیو بریک. حالات بدلنے کا وعدہ, انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم, رشوت اور کرپشن کا خاتمہ, میرٹ پر ہوگا ہر کام, انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام, یہ ہے ہم سب کا خواب, یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا, یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا. اتنی بڑی ایڈمیشن فی؟ چھوڑیں پاپا, میں کسی چھوٹے کالج میں پڑھ لوں گا. ہزاروں میں شارٹ لسٹ ہوا ہے اور کہتا ہے چھوڑیں پاپا. جب